हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. आज हमारे साथ पीर मोहम्मद हुस्नी रसूल साहब मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, ह्यूमंस एंड पॉलिटिकल राइट एक्टिविस्ट हैं, यंग एक्टिविस्ट हैं, और ये वो पहले शख्स है जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लेटर लिखा, जिस पर सू मोटो एक्शन लिया गया. और ये वही पहले शख्स है जिनके खत का जवाब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 हफ्तों में दिया. अब तक ऐसे मज़ीद इतने ज़्यादा बेशुमार खत है जिनका जवाब किसी को नहीं मिला. एनीवेज, इनसे जाने के उस खत में क्या लिखा हुआ था. इसके साथ साथ आपको बताती चलो, ये पॉलिटिकली इंगेज्ड हैं 2016 से नून लीग के साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं. ठीक है. अल्लाह का शुक्र, थैंक यू. सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक यंग एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन एंड पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन उसके साथ साथ आप पॉलिटिकली इंगेज्ड भी हैं नून लीग के साथ 2016 से. ये और वकील भी हैं. मैं इंट्रो में नहीं बता सकी, इतना लंबा इंट्रो हो जाना था, तो मैंने कहा चले बीच में बताऊंगी. आप वकील भी हैं और फिर आप दबंग सियासतदान भी हैं. तो सियासत में आना कैसे हुआ? देखिए, सियासत में तो मेरा ख़्याल है कि हर इंसान को ही आना चाहिए जो कि वकील है. और देखें, वकीलों बल्कि बहुत सारे वकीलों ने पिछले ही कुछ इस अरसे में इन इलेक्शंस के अंदर भी बहुत सारे वकीलों ने जो है इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट भी किया. और क्योंकि कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि वो भी सियासत करते रहे हैं, बुज़ुर्ग भी जो हैं. आपके फादर भी हैं हाँ, सियासतदान? सियासत में ही हैं, तो अभी भी पार्लियामेंट में ही हैं. लेकिन ये है कि उनकी एक अपना सफ़र था, मेरा एक अपना सफ़र है. तो आप पे प्रेशर था या आपकी अपनी चॉइस थी या? नहीं, मेरी अपनी चॉइस थी. मेरे जो रूहानी बाप हैं, उस्ताद हैं मेरे, क्योंकि जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप होता है. और एक मेरे वालिद साहब हैं जो कि ब्लड लाइन भी सेम है. तो फिर क्योंकि उनकी नून लीग से बिलोंग करते थे, और जो रूहानी उस्ताद है मेरे लतीफ़ खोसा साहब, वो PTI से बिलोंग करते थे, तो प्रेशर दोनों की तरफ से कभी कोई नहीं था. लेकिन ये मेरा अपनी सोच है, अपना एक विज़न है, और उसी को मैंने देखा कि आई थिंक कि सूट करती है मुझे PMLN. वालिद साहब भी थे, और वो क्योंकि लगातार ही इसी पार्टी से कंटेस्ट करते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, तो जैसा भी वक्त आए मेरा ख्याल है छोड़ना नहीं चाहिए. तो किसी ना किसी के ऊपर मेरी परछाई जाती, तो फिर मैंने भी ये सोचा कि हाँ, ये ऐसी पार्टी है जिसके साथ मैं काम कर सकूँ. तो ये बताइए, जब बात करते हैं लतीफ़ खोसा साहब की, आप बतौर उनके शागिर्द रहे हैं 8 साल और आपने उनसे वकालत सीखी है. उन्होंने कभी कन्विंस नहीं किया या उनसे इंस्पिरेशन हासिल नहीं की कि PTI की तरफ हो जाए? नहीं, देखिए, इंस्पिरेशन तो मैंने उनसे हासिल की बहुत कि मशहूर हैं वो तो. जी, ऐसी ही है. मैंने उनसे ये इंस्पिरेशन हासिल की कि उनका बेनज़ीर भुट्टो के साथ, और जिस तरीके से वो हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर पीपल्स पार्टी है, मुझे कोई पीपल्स पार्टी से निकाल नहीं सकता, तो एक ही जगह पे स्टैंड करते रहे, उस नज़रिए के साथ खड़े रहे वो. और फिर अभी ज़ाहिरी बात है, हर इंसान का अपना नज़रिया होता है, तो उनको वो नज़रिया शायद PTI के अंदर नज़र आया, और इस टाइम के ऊपर आया. तो उनके साथ ये तो नहीं है कि उनको मैं डिसीजन को गलत कहूँगा, लेकिन ये कि हर इंसान का अपना एक रास्ता होता है, एक फ़ैसला होता है. इंस्पायर उन्होंने मुझे किया इस है, पे कभी वकालत इख्तिलाफ के नहीं ऊपर आया? इंस्पायर किया उन्होंने मुझे. लेकिन इख्तलाफात नहीं कभी किसी, ना वाले साहब के साथ आए ना उनके साथ आए. उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका जब मैं अपने उस्ताद के साथ मिलता हूँ, और आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ. कि और ये हुआ हो कि आपने जब नून लीग ज्वाइन की हो तो उन्होंने आपको सिर्फ वकालत की स्पेशल टिप्स है वो देना रोक दी हो? नहीं, उनके तो बाकी शागिर्द भी जो हैं वो नून लीग के अंदर हैं. अभी जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो भी उन्हीं के शागिर्द हैं. तो मेरा नहीं ख्याल हो किसी शागिर्द को अपने रोक सकता है. आप देखें ना, आप जिस मर्जी चैनल में हो, आपका शागिर्द जो है जिस मर्जी चैनल में काम करे, फ़र्क तो नहीं पड़ता. इन दी एंड सब काम तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं. बहुत मशहूर वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, लेकिन वो एक ऐसे वाहिद वकील भी हैं जिन्होंने डिफरेंट पार्टीज़ के मेजर सियासतदानों के केसेस भी लड़े हैं, बिल्कुल. जिनमें इमरान खान आ जाते हैं, दूसरी तरफ नून लीग के भी आ जाते हैं मेजर पर्सनैलिटीज़. ये बताइए कि उनके साथ काम करते हुए आपने उनसे क्या सीखा, और ऐसा क्या है उनमें, क्या स्पेशलिटी उनके करैक्टर की, केस को किस तरह डील करते हैं वो? देखिए, उनका तो कमाल तरीका है. और सुप्रीम कोर्ट का उनका इलेक्शन था, और वो इलेक्शन हम सारों उनके साथ थे. हम सुप्रीम कोर्ट के वकील तो नहीं हैं, लेकिन ये कि उनके साथ साथ हमने जो है पूरा इलेक्शन कैंपेन की. ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2021 की. सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन था, और उनके शागिर्द ही उनके सामने जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे. हम भी उनके शागिर्द थे, हम उनके साथ लगे हुए थे लतीफ़ खोसा साहब के साथ. तो मैंने उनसे ये सीखा कि जब वो इलेक्शन हार भी गए, तो वो अगले दिन जो हैं वो 8 बजे दफ्तर के अंदर थे, और हमें पूछ रहे थे कि तुम लोग पहुँचे नहीं हो. तो वो एक इंसान के अंदर यहाँ पे तो लोग इलेक्शन हारते हैं तो मानते ही नहीं है कि हम इलेक्शन हार गए हैं. वो यही कहते रहते हैं कि हमें जो है वो नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने ये हरा तो नहीं दिया, आप कहें, मीडिया ने आप हरा ये दिया. ना कहें. नहीं नहीं, ये लोग जो ये लोग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है, तो हर जमात हर कहती है जमात हारने कहते के हैं, मैं कह बाद. रहा हूँ हार किसी से बर्दाश्त नहीं होती.
کسی ایک نے جیتنا ہے, ہارنا پھر باقیوں نے. لیکن تو ان سے جو میں نے سیکھا یہ کہ وہ 8 بجے اگلے دن بھی اس الیکشن ہارنے کے بعد بھی سپریم کورٹ کا, اور حالانکہ وہ سیزنل وکیل ہیں اور اپنے شاگرد سے الیکشن ہارے تھے, اور سارا کچھ انہوں نے برداشت بھی کیا ہر چیز کو, اور میرا نہیں خیال کہ وہ استادوں کے استاد ہیں, تو وہ صبح اگلے دن نہیں, گلا انہوں نے کسی سے کوئی گلا نہیں کیا, اپنے شاگرد سے بھی گلا نہیں, ان کو بھی یہی کہا کہ آپ اپنا الیکشن لڑیں. تو ان کا جو وہ اگلے دن آنا دفتر کے اندر اور کام کو دوبارہ اسی طرح ڈیل کرنا, میں نے یہ سیکھا کہ لوگ یہاں پہ ہار مان کے 4 سال روتے رہتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ ہی مووڈ آن. تو میں نے ان سے زندگی میں سیکھا کہ انسان کے اوپر جتنی مرضی مشکلات ہیں, انسان جیتے ہارے, انسان کو جو اپنے اسپرٹ کو جو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہیے. ہی شوڈ موو آن اور شی شوڈ موو آن. ٹھیک, تو یہ بتائیے جب نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ منسلک ہیں 2016 سے, کیا منفرد پایا ہے باقی تمام جماعتوں سے؟ دیکھیں, میں نے ان کی جو پارٹی کی جو طرز ہے اور جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, پہلی چیز تو یہ کہ انفراسٹرکچر کے اوپر انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ کام کیا ہے, اور انفراسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ. اور آج ہم دیکھیں بھی کہ ملک کے اندر ہمارا انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کا اچھا ہوتا ہے تو اس میں انویسٹمنٹس آتی ہیں, فارن جو ٹورزم ہوتا ہے وہ انگیج ہوتا ہے, تو اس چیز کو ہمیشہ انہوں نے پروموٹ کیا. پھر دوسرا یہ کہ جہاں پہ جو پاکستان اگر آج نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, تو باقی دیکھیں باقی ممالک جو مسلمان ممالک بھی ہیں, سیریا ہو, انہوں نے تو نہیں بنائی, نہیں انہوں نے بنائی نہیں, لیکن ان کے اوپر پریشر تھا کہ یہ دھماکہ نہ کرتے. جیسے آج پریشر آپ کے اوپر پڑ رہا ہے نا کہ آپ کوئی چیز نہ کریں, آپ کچھ نہ کریں, یہ تو ایک وائز ڈیسیجن ہے ایک نا وائز کہ ہم ڈیسیجن نہیں. لیکن یہ کہ پرائم منسٹر اگر تو ان کے ہی ایما کے اوپر ہوتا ہے, امریکہ کے ایما کے اوپر ہی ہوتا ہے, تو پھر بھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ دھماکے ان کو منع کرتے تھے بل کلنٹن کے, آپ نے دھماکے نہیں کرنے, انہوں نے وہ 5 دھماکے کیے. تو میں نے تو کبھی بھی جو ہے اگر میرے استاد جی بھی اور میرے والد صاحب بھی جو ہیں وہ کافی دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تنقید کی, لیکن وہ ایک دائرے میں رہ کے کی تنقید کی. لیکن میں ہمیشہ جو ہوں وہ اپنا اس فوج کی جو ہے وہ تعریف بھی کرتا ہوں, اور آج وقت ایسا ہے, اس وقت بھی میں اس وقت بھی تعریف انڈیا کے کرتا ہوں. درمیان جو موجودہ حالات ہے اس وقت آپ کا کیا, میرا یہی رد عمل کیا رائے ہے؟ میری رائے یہی ہے کہ میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ آپ مسلمان جو ہیں یا جو آپ کی نیشن ہے وہ پولرائز ہوتی جا رہی ہے, کئی جگہ فقوں میں بٹ گئی ہے, کہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بٹ گئی ہے. تو لیکن نیچر ہمیشہ اور وقت آپ کو جو ہے کبھی نہ کبھی ایسا موقع دیتا ہے, قوموں کے اوپر یہ وقت آتا ہے جب وہ ایک ہو جائیں. اب دیکھیں جو بھی ہمارے پارٹی ڈفرینسز ہیں جس کے ساتھ بھی ہیں آپس میں ہیں, لیکن جب ایک نیشن کی بات آئے, پاکستان کی بات آئے, تو ہمیں ایک ساتھ ہونا پڑے گا, ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر آج ہم نہیں ہوتے فار ایگزامپل ہم نہیں ہوتے, لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شک میمز کی صورتحال میں ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے, ہم سارے جتنے میمرز بھی تھے, ان لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا یہ بھی کوئی انڈسٹری ہوتی ہے, میمرز کی انڈسٹری ہے. تو وہ سارے جب اکٹھے ہوئے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اکٹھی ہوئی, تو جب ہم اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ قوم کے اوپر وقت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. اگر آج ہم اکٹھے نہیں ہوں گے خدا نخواستہ تو پھر ہم بکھر جائیں گے. پھر وہی حال ہوگا جو شام کا ہوا, اور شام کا یہ حال کیوں ہوا, کیونکہ وہ نیوکلیئر پاور نہیں تھے. ہم نیوکلیئر پاور ہیں تو ہماری عزت ہے, اور اس نیوکلیئر پاور کو آپ کے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز نہیں بنایا, آپ کی فوج نہیں بنایا. دیکھیں ہمیں تنقید کرنی چاہیے, ایک دوسرے پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن ایک دائرہ ہے. اگر فریڈم آف اسپیچ ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر زبان دی ہے تو ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس زبان کا صحیح استعمال کرو. رائٹس ہیں لیکن ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے, ایک باؤنڈری ہوتی ہے. وی شوڈ ناٹ کراس دیٹ باؤنڈری. اور آج بھی دیکھیں کیا ہے, باؤنڈری کی جنگ ہی ہے نا, کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی باؤنڈری کے اوپر لڑا ہے. تو انسان کو اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کرنی چاہیے, اور ہماری یہ باؤنڈری کب سے ڈیفائن ہے. ہماری یونائٹڈ نیشنز کے اندر سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ ہے کشمیر کا, کہ وہ اپنا فیصلہ کرے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے, یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا ہے, پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے, یا کشمیر اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننا چاہتا ہے. تو یہ یونائٹڈ نیشن نے اس کو یہ پورے ایک نیشن کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا. تو آرٹیکل 73 یونائٹڈ نیشن کے انڈر یہ رائٹ ہے. تو یہ رائٹ ہم نے کب سے, جب سے پاکستان بنا ہے, ہمارا یہی نظریہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے. تو آج بھی ہمارا یہی ہے. اگر آج وہ کشمیر کے اوپر پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر ڈسپیرٹی لانا چاہتے ہیں, تو یہ ان کی بھول ہے. میرے خیال سے وہ ایک بار کشمیر سے خود بھی پوچھ لے, وہ وہی والی بات ہے, انارکلی سے تو کوئی پوچھے وہ کس کو چاہتی ہے, وہ کس کو چاہتی ہے, یہ وہی والی بات ہے. سب جنگ کریں, کسی کو قتل کریں, وہاں سے وہ مارتا ہے, وہ مارتا ہے. لیکن یہ کبھی ان کو تو چاہیے نا, یہ ہمیشہ انڈیا ایک ایسی موو کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے امیچور موو اس بار تو ابھی بھی اس نے نہیں کی, کیونکہ اس کو ڈر یہی رہتا ہے, اس کو یہی ڈر رہتا ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی ایسی آواز نہ اٹھ جائے جیسے وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائے. جب وہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں کشمیر والے, تو انڈیا یہی بربریت کرتا ہے. آج ہم فلسطین کے اوپر تو رو رہے ہیں نا, جی لیکن انڈیا تو یہ کب سے کر رہا ہے. اینی ویز انڈیا یہ دیکھ رہا ہے, اور
نو ڈاؤٹ انڈیڈ ہمارے چینلز بین ہے، لیکن وی پی این کے ذریعے بھی ہاں، انڈین جو ہے دیکھ وہ رہے ہمیں دیکھ رہے تو مجھے پتا ہے آپ ہمیں دیکھ رہے تو ناظرین ابھی بلکہ آپ وہ اپنے ہماری مودی سرکار کو ضرور سمجھائیے کہ ان جھگڑوں میں گھس کر کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ صلح صفائی کے ساتھ ایک ترقی یافتہ ممالک بن کے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا دیکھیں برکس بن رہا ہے، یہ برکس ہے، اس اب میں تو وی آر سارے ان دی مڈل نیشنز آف 2025 2025 ہے، یہ ایشیا کا ایک بلاک بن رہا ہے برکس بالکل کا. بالکل اس میں بالکل. اب یہ انڈیا ایسی حرکتیں کرے گا، یہ میرا خیال ہے انڈیا کے نوجوانوں کو بھی بتانا چاہیے کہ انڈیا کو کہیں کہ اپنے جو ایشین سپورٹ کریں، یہ کیوں ویسٹ انہیں کے ایک اندر میرے جا کے خیال گھس سے جاتے اچھی ہیں. چائے نہیں مل رہی تو انہیں ہاں چائے کی ایک اچھی ضرورت ہے، چائے ہائی ٹی کی چائے کی ضرورت ضرورت ہے. جو کہ یقیناً میرے خیال سے ہم آفر تو کر چکے ہیں بڑے اچھے اخلاق سے. لیکن اس بار صرف چائے نہیں ملے گی، اس بار ساتھ پیسٹری بھی ملے گی، اور اس بار جو ہے کافی کچھ ساتھ مل سکتا ہے، تو انڈیا کو محتاط رہنا چاہیے. حالانکہ ہمیں سکھایا نہیں کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، لیکن جب لڑائی کی بات آتی ہے تو پھر ہم لوگ میرے خیال سے سکھایا تو یہ گیا کہ آپ آئی ٹو آئی بدلا لیں. کوئی اگر آپ کو ایک اینٹ مارتا ہے تو آپ اس کو 2 اینٹیں ماریں، میک شیور کہ اس کو لگی ہے. لیکن ادروائز ہمارا اخلاق یہ کہ آپ چائے کے لیے پہلے آئیں، مشاورت کریں، ہیو اے ٹیبل ٹاک، کہ آپ اتنی اوور تھنکنگ کیوں رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. اینی ویز پیر صاحب یہ بتائیے، جب ہم آپ کی وکالت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو پاکستان کا وکالت سسٹم ہے اس کا ایک نوشن ہے، اب تو چلے چیزیں تھوڑی چینج ہو رہی ہے اور آرگنائز ہو رہی ہے، لیکن وکلا کے بارے میں یہ جو مس انفارمیشن ہے یا جو ریپیوٹ بنی ہوئی ہے کہ لائرز آر لائرز، کیا یہ ابھی بھی ویسا ہی ہے؟ پیسے بھرتی، ڈیلنگ ٹیکٹکس، ہیئرنگ پہ ہیئرنگ، ڈیٹس پہ ڈیٹس، پیسے لے لیے، قانون سازی نہیں صحیح طرح سے ہوتی، انصاف نہیں ملتا، یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ ابھی بھی ایسے ہی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا ابھی ہماری موجودہ بار کے اندر بھی ڈفرینٹ گروپس ہیں، 2 پاپولر گروپس ہیں، اور ان کا یہ سب کا اپنا اپنا ایک موٹو ہے. انہی گروپس کے ہی ججز آتے ہیں، انہی گروپس کے ہی آگے اٹارنی جنرلز بھی آتے ہیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز بھی آتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک ایک اپنی ایک سیپریٹ بار کی بھی پالیٹکس ہے. اب اس پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی پھر چھینا تھانی بھی ہوتی ہے. جب پڑھے لکھے آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے اندر ڈسپیرٹی کریٹ ہوتی ہے تو وہی وہ کالی بھیڑیں ہی کرتی ہیں. اور وہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ کے اندر، بے شک وہ میڈیا ہو، آپ کی پالیٹکس ہو، یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، ہر آپ نے دیکھا ہے، آپ کی ہسٹری بتاتی ہے پاکستان کی کہ اگر کوئی 90 اچھے لوگ ہیں تو 10 خراب لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ 10 کے جو 10 لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اگر پاور میں آ جائیں تو سارا سسٹم تباہ کر دیتے ہیں. نہیں تو اب کیا چل رہا ہے؟ اب موجودہ حالات کس طرح کے ہیں وکلا کے؟ موجودہ حالات جو ہیں وہ جو یہ سارا جو ہمارا ہم کہہ سکتے ہیں کچہریاں جو ہیں، جو کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں عدالتوں میں کیا چل رہا ہے؟ ابھی بھی بہت کیسز پینڈنگ ہیں، سچی بات کرنی چاہیے، ابھی بھی بہت کیسز پینڈنگ ہیں. انفراسٹرکچر کی آپ بات کرتے ہیں، کبھی آپ نے عدالتوں کا انفراسٹرکچر دیکھا ہے؟ جی بالکل دیکھا ہے انفراسٹرکچر. میرے خیال سے وہاں پہ تو کھٹمل لگی نہیں، لیکن ہوئی ہے. وہ تو کچہری کے اندر ہوتا ہے. ہاں تو وہ بھی کرسیوں کے اندر جو ہیں وہ کھٹمل بھی ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے فرنیچر چینج کرنے کا ارادہ ہے جو میں نے یا نہیں؟ قاضی فائز عیسی صاحب کو لیٹر لکھا، اس کے اندر میں نے لکھا کہ بار کے نمائندوں کو وکیل جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور وہ آتے ہیں، لیکن کھٹمل کا ذکر کیا آپ نے؟ کھٹمل کا تو ظاہری بات ہے وہ بھی وکیل رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہوگا، ان کو بھی وہ کھٹمل کاٹا ہوگا جو ہر وکیل کو کاٹتا ہے اور کلائنٹ کو بھی کاٹتا ہے. نہیں تو یہ موجودہ حکومت اچھا، آپ کو پتہ ہے وکیلوں کے پاس ایک ٹرک بھی ہوتی ہے، وکیلوں کے پاس ایک ٹرک بھی ہوتی ہے. جب وہ کھٹمل والی کرسی پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو فائل رکھ دیتے ہیں اور اس فائل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا وکیل نظر آتا ہے تو ذرا اس سے بھی محتاط رہیں، کیونکہ وہ اگر کاغذوں کے اوپر بیٹھ گیا تو اس نے آپ کا کیا کیس دیکھنا ہے. ہی واز ٹرائنگ ٹو سیو سم تھنگ ایلس. تو نہیں، یہ تو حالات ہیں اب تک 2025 میں حالات بالکل کہ آپ جائیں اور آپ کو 2 بار سوچنا پڑتا ہے، آپ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اس پہ نہیں بیٹھنا، وہ تو کھٹمل والی ہے. پنجاب بار کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں آگے، تو اب اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ فرنیچر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ فرنیچر تو نیا آنا چاہیے. اور میں نے ایک ہائی کورٹ جب جو عالیہ نیلم صاحبہ کو بھی، جو ہماری چیف جسٹس ہیں، ان کو بھی لیٹر لکھا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز جس طرح سپریم کورٹ کے اندر چل رہی ہیں یہاں پہ بھی چلنی چاہیے. اور جب میں نے قاضی فائز عیسی صاحب کو لیٹر لکھا تھا جس کا جواب بھی آیا، میں نے ان کو 3 لیٹر لکھے. اس کے اندر جو ان کا جب وہ نامنیٹ ہوئے ان کو میں نے مبارکباد دی. اس میں میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آڈیو لیکس کے معاملات ہوئے ہیں اس کے اندر ایک کمیشن بنائے، اس کمیشن کے اوپر کام کریں. جو ہم وکیل ووٹ دے کر بار کے نمائندوں کو، پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹریز کو الیکٹ کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ان دی اینڈ آگے پاور کے چکر میں، پیسے کے چکر میں ججز کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں. اور یہ میں نے کہا کہ اس وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کیس تو اٹھ کے ملٹری کورٹس میں جائیں گے نا. پھر 9 مئی کے کورٹس، جو 9 مئی کے جو فیصلے ہیں وہ پھر ملٹری کہے گی ہم اپنی جو ہے وہ عدالت بنائیں، اس کے اوپر ہم خود ہی فیصلہ کریں. کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر بھی فیصلہ میں بتاتا ہوں. اگر 9 مئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے گئے ہیں تو وہ جورسڈکشن کس کی ہے؟ وہ تو غلط ہے نا. جورسڈکشن کس کی ہے؟ میں کہتا ہوں کینٹ کا ایک آرے بازار کا تھانہ ہے، اگر آپ نے باہر کچھ کیا ہے
تو وہ اس کی جورسڈکشن بنتی ہے آرے بازار تھانے کی. لیکن اگر آپ نے ان کی ملٹری کے اندر انٹرفیئرنس کر لی کسی چیز کے اندر, اگر آپ نے وہ جورسڈکشن کراس کر لیا پھر تو ملٹری کا ہی حق بنتا ہے کہ اس کو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں یا جو بھی کریں. ٹھیک ہے. یا اچھا ان کو آپ کے سزا لیٹر دیں. کی بات کرنا چاہوں گی میں. بڑی بات ہے اور بہت ہی بریو اسٹیپ تھا یہ کہ آپ نے سابق چیف جسٹس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لیٹر لکھا جس میں آپ نے 2-3 ایشوز ریز کیے, آپ آواز بنے فار جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. پھر اس پر سو موٹو ایکشن بھی لیا گیا. وہ ایک اگلا لیٹر تھا, وہ میرا اگلا لیٹر تھا جس میں میں نے ان کو لکھا کہ ملک ریاض ایک انٹچبل بندہ ہے, ایک انٹچبل بندہ ہے جو کہ جس کو اگر میڈیا کے اوپر بات کریں اس کے بارے میں تو میڈیا جو ہے وہ اس کو شائع نہیں کرتا. وہ وقت اس طرح کا چل رہا تھا. اب اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آتا تھا ان کا اپنا کو بھی چینل بھی ہے اور سارا کچھ ہے. اور پھر وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کو کسی کورٹس کے اندر اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے. پھر جب میں نے ان کو یہ پہلے تو میں نے یہ لیٹر لکھا ہے ایف بی آر کو کہ جو 190 ملین پاؤنڈز آپ کا منی لانڈرڈ ہوا ہے, وہ منی لانڈرڈ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہوا ہوگا. کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہوئی 24 ارب روپے کی, 24 ارب روپے کی کنسیلمنٹ آف ایسٹ کا ٹیکس, اور پھر اس پہ جو انہوں نے نہیں پے کیا اس کا فائن بنتا ہے, وہ 48 ارب روپے بنتا تھا. اس کے اوپر وہ بھی میں نے مینشن کیا کہ ملک ریاض کی جو یہ سپریم کورٹ کے اندر ملیر کے اندر اور 190 ملین پاؤنڈس کی جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر یہ بھی ایک ایشو ہے اور اس ایشو کو ٹچ نہیں کیا گیا. جب وہ میں نے لیٹر لکھا تو اس کے 1 ہفتے بعد ہی چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو لیا جو آپ کے سابق چیف جسٹس تھے, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ملک ریاض کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل, آج تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. تو پہلے وہ انٹچیبل تھا, اور یہ ٹچیبل تبھی ہوتے ہیں جب ایک وکیل اپنا پین اٹھاتا ہے اور اس کو صحیح طرح یوز کرتا ہے, اور جب ایک وکیل غلط جگہ وہ پین استعمال کرتا ہے تو لوگوں کے گھر بھی برباد کر دیتا ہے. تو اس طرح کے وکیل بھی موجود ہیں اور وہ وکیل بھی موجود ہیں جن کو اپنا قلم استعمال کرنا آتا ہے. ایک اچھا فیصلہ یا تو آپ کو تر کر دیتا ہے یا تو آپ کو برباد کر دیتا ہے. بے شک. تو یہ بتائیے آج کے جو رسپیکٹڈ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی کوئی خط لکھیں گے, کچھ سوچا ہوا ہے؟ یا افریدی صاحب کو ابھی تک تو معاملات, اچھا منصور علی شاہ صاحب کو جو چیف جسٹس ابھی کیئر ٹیکر چیف جسٹس ہیں, ان کو بھی میں ضرور خط لکھوں گا اگر جہاں مجھے لگا کہ سسٹم کے اندر اب ایسی کوئی خرابی آ گئی جس کا حل کوئی نہیں ہے. آپ کے نظر میں ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر وہ بہت ہی کمپلیکس ہیں, کیونکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی. تو اب جوڈیشری کو انوالو کرنا اس میں نہیں چاہیے, کیونکہ سپریشن آف پاور کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو علیحدہ ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن پاورز علیحدہ ہیں, پارلیمنٹیرینز علیحدہ ہیں, جوڈیشری ایک علیحدہ آرگن ہے. اگر آپ لوپ ان کریں گے, اگر آپ اس کے اندر گھسیں گے تو نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے 26ویں ترمیم کے اوپر جو ہے وہ ابھی کوئی 27ویں ترمیم بھی آنے والی ہے, تو وہ اس لیے آنے والی ہے کیونکہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی, تو امینڈمنٹس آنی چاہیے. یعنی کہ آپ مانتے کہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ نہیں دیکھیں, اگر میں بات کروں دیکھیں میں یہ بات کروں کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. 26ویں ترمیم جوڈیشل ریفارمز کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہے, لیکن میرا خیال ہے کمپلیٹ سٹیپ نہیں ہے. اس کو ایک بیبی سٹیپ کے طور پہ لیا گیا. اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب تھی, ریویو کرنے کی ضرورت, تبھی 27ویں ترمیم آنی چاہیے. آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں, میں لکھوں گا 27ویں ترمیم کے اوپر, لیکن اس سے پہلے مجھے پارلیمنٹیرینز کو دیکھنا ہے کہ کیا پارلیمنٹیرینز 27ویں ترمیم لانا چاہتے بھی ہیں, نہیں لانا چاہتے. لیکن اگر یہ سسٹم جب کولیپس ہونے لگے گا اور پارلیمنٹیرینز نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم جوڈیشری کو بھی اس میں انوالو کریں گے, اور میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی لیٹر لکھ دوں گا, اس میں مسئلہ نہیں ہے. اچھی بات ہے. لیٹرز تو آپ لکھنے کو یہ چاہیے. کہہ رہے کہ آپ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور کیپ کنٹینیوئنگ. اگر آپ نے لاسٹ پریویسلی بھی کیا تو آپ کریں, کیونکہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ کامیابیاں ہم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں فلاز بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن ساتھ ساتھ ہیں, سائڈ بائی سائڈ ہے. پاکستان انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ میڈیا کس طرح سے, پاکستانی میڈیا کس طرح سے فرنٹ فٹ پر کھیل رہا ہے اور کامیابی سے. ایون کہ آج کا ہمارا جو فتح میزائل کی جو ہمیں کامیابی ملی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کہ کیا دیکھتے ہیں آپ انڈیا کا میڈیا اور ہمارے میڈیا میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کریں, وہ کہاں پہ لیگ کریں, یا ہم کہاں پہ لیگ کریں, وہ کہاں پہ اسٹینڈ کریں؟ آلدو مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ کامیابی سے نہیں ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی, اور ہمارے ابھی آپ دیکھیں گے انڈیا میں جو ٹاپ چارٹس میوزک بھی چل رہے ہیں وہ پاکستانی بچوں کے چل رہے ہیں اور پاکستانی آرٹسٹ کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ چارٹس کے اوپر وہی ہیں انڈیا کے اندر بھی, ایون ان میوزک. اگر آپ میڈیا کی بات کریں تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ جھوٹی خبریں نہیں بیچتا. ہمارے اوپر پیکا ایکٹ بھی ہے میڈیا کے اوپر, تو وہ جو ہے وہ بات کرتا ہے جو مفید ہو, جس سے جو ہے وہ عوام کو بھی کوئی فائدہ ہو. اور ہمارے میڈیا نے کئی دفعہ یہ رول ادا کیا ہے کہ انہوں نے انڈیا پاکستان کی بھی قربت کو جہاں پہ پازیٹیو دکھانا ہو, جوڑنا ہو, وہاں جوڑا بھی ہے. لیکن جب اگر انڈیا کا میڈیا ہی آپ کے
جرنلسٹ کو بلا کے وہاں پہ ان کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا. اور کئی دفعہ انڈیا ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھا ہو, انڈین ٹی وی کے اوپر, کہ آپ کے جرنلسٹ کو بلایا اور ان کو جو ہے وہ صحیح طرح بات ہی نہیں کرتے, اپنی بات کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہی ان کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ پاکستان, آپ کا پاکستانی میڈیا جب ان کو بلاتا ہے تو ان کو رسپیکٹ بھی دیتا ہے. ایون کہ جب کوئی اٹیک بھی کرنے آتا ہے تو ابھی نندن کو چائے پلاتا ہے ہمارا پاکستان. ہم اس طرح کی قوم ہے. تو ہمارا میڈیا بھی ایسا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بے شک جتنا ڈفرینس ہو, لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بے شک فوج کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایون کہ وابڈا کا وہ لائن مین بھی جب وہ ٹرانسفارمر لگا رہا ہوتا ہے اور وہ کرنٹ لگ کے شہید ہو جاتا ہے تو اس کی بھی اتنی ہی قربانی ہے. تو یہ ہم وہ اسٹیٹ ہیں جو شہادت سے نہیں گھبراتے. اگر شہادت دینے کی باری آئے تو اس میں ہم سب سے آگے ہیں. ہماری قوم, ہمارا دین ہی یہی سکھاتا ہے کہ اگر شہادت دے دی تو آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے, امر ہو گئے, آپ نے خدا کو راضی کر لیا. لیکن ہم غازی بھی ہو سکتے ہیں, غازی بھی ہو اور آ سکتے کے ہیں, بتا بھی تو سکتے ہیں کہ ہم میڈیا نے والے کسی کا غازی کیا بھی تو ہیں حال نا, کیا, میڈیا والے غازی کہ ہم بھی نے ہیں. کس کا کتنا لیکن حال آپ یہ کیا دیکھیں ہے, کئی کس میڈیا حد والے تک. ایسے نہیں ہیں جنہوں نے گولیاں بھی کھائی اپنے ملک کے پیچھے. اپنے ملک کے پیچھے جو ہے وہ اپنا احمد میر صاحب کو نہیں گولی لگی تھی بازو کے اوپر. بے شک ان کے ساتھ جتنا مرضی ہمارا انٹرسٹ نہ ملتا ہو یا کہیں ان کی باتیں اچھی نہ لگتی ہوں, لیکن جب وہ بھی صحافت کر رہے تھے تو انہوں نے گولی بھی کھائی. نہیں دیکھیے, اور پتہ چلا کہ ٹوگیدر وی آر یونائٹیڈ, یہی ٹوگیدر ایک وی آر میرے خیال سے یونائٹیڈ, اور ویژن ہمیں تھا قائد اکٹھے اعظم ہونا. کا بھی, اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی موجودہ حالات ہیں اس میں ہم نے کس طرح سے سولیڈیرٹی شو کی ہے, ہم یکجا ہیں. اینی ویز مجھے یہ بتائیے, آپ بینگ اے ینگ یوتھ ایکٹیوسٹ, دبنگ قسم کے لیکچرز دیتے ہیں, ایز اے اسپیکر آپ بات کرتے ہیں عوام سے, آپ ناظرین کی, عوام کی آپ آواز ہیں, آپ پولیٹیکلی بھی اپنی فیملی کے جو ہے چین کو لے کے چل رہے ہیں, خود بھی آپ اس میدان میں کود پڑے ہیں اس عمر میں. کوئی تھریٹس یا سیکورٹیز یا کوئی ایسی آپ نے ارد گرد کی چیزیں دیکھی ہو جس پہ کبھی آپ کو پچھتاوا ہوا ہو کہ آپ نے غلط فیلڈ چن لی ہے بطور سیاستدان؟ نہیں, یہ بالکل غلط فیلڈ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ذمہ نے داریاں زیادہ ہیں, کیا لگتا ہے ذمہ آپ کو؟ داریاں بھی ہیں اور ایک بلیف توکل بھی ہوتا ہے. ملک ریاض سے جب پنگا لیا تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار آپ شاید ابھی اپنے گھر سے بھی باہر نہ نکل سکیں, تو ان کی طرف سے لیکن کبھی آپ کو کوئی الحمدللہ رسپانس آیا یا کچھ ان کی طرف سے تو نہیں آتا, لیکن ان کی پراکسیز تو پھر کام کر رہی تھی نا. انہوں نے تو کئی دفعہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. الگ الگ جگہ سے پیغامات بھی آتے کمپرومائز رہے. کس طرح سے کر لیں؟ کوئی کمرشل پلاٹ وغیرہ ہی دینے ہوں گے انہوں نے, اور کیا کرنا ہوگا. اس کے بدلے مجھے کیس وڈرا کرنا پڑنا تھا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, عوام کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے کتنے لوگوں کی زمینیں ہڑپی ہیں, اب ان کا بھی احساس کرنا چاہیے. ان سے تو میں نے کوئی زمین نہیں لی, ان سے تو میں نے کوئی ملیر کے اندر حصہ نہیں لیا, یا میں نے کوئی فیس نہیں لی, لیکن مجھے ان کی جو دعائیں ملی ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہوگا جب آپ ایک کام ہی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. میں لیکچر ہی لوگوں کے لیے دے رہا ہوں, عوام کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو شہادت, نہیں تو غازی. تو یہ والی جو چیز ہے یہ ہمارے وہی تو بتا رہے ہیں کہ دین کے اندر ہے. جب ایک دین ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اسی رستے پہ چلنا ہے, دوسرے انسان کی خدمت کرنے سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی احکامات دیتا ہے نا کہ آپ نے دوسرے انسان کی خدمت کرنی ہے, اور دوسرے انسان کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے. تو جب انسان نے کرنی ہی خدمت ہے اور اللہ کے ہی احکامات کے اوپر چلنا ہے, تو اگر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوگی. اگر وہ زندہ رہتا ہے تو وہ غازی ہے. تو یہ ہم تو سیاستدان کو بھی میں یہ کہتا ہوں, باقی جتنے بھی نوجوان ہیں اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ اگر آپ صحیح کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کا اعتبار لے رہے ہیں, ان کا ووٹ لے رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو, اگر آپ نے 100 گارڈ بھی رکھے ہوں تو آپ کو کوئی مار جائے گا. اور یہ ایسے ہوتا بھی رہا ہے. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آج تک جو ہیں وہ, بلکہ شاید خاقان عباسی صاحب کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, مریم اورنگزیب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ایک سیوک کی گاڑی میں آتی ہیں اور بس اتر جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو حالانکہ یہاں تک بھی کرایا گیا کئی پولیٹیکل پارٹیز نے, یہ وقت ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے قوم کے اوپر ایک ایسا ٹائم آیا جہاں ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ مکہ کے اندر بھی جو ہے وہ آوازیں کسی گئی جب نون لیگ کی ڈیلیگیشن گئی سعودی عرب میں, اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پرانے جو انٹیریئر منسٹر تھے شیخ صاحب, ان کے بھتیجے بھی انوالو تھے. تو جب اس حد تک آپ کر رہے ہوں گے تو پھر اب وہ یہ دنیا کا ایک اصول ہے, جو آپ بیج بوتے ہیں وہی آپ نے پھل کھانا ہے. تو وہی سارا کچھ ریورس آتا ہی آتا ہے. تو اگر آپ نے کچھ ایسا کیا ہو, اگر آپ نے کچھ ایسا کیا ہو تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ اللہ توکل ایک میرا خیال ہے ایک یہ چیز ہمارے اندر ہے. ٹھیک, یہ بتائیے, آپ نے نوجوانوں کی بات کی اپنی اسٹیٹمنٹ کے درمیان. نوجوانوں سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں, ان کے روبرو آپ بات کرتے ہیں ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ. آپ نے کیا دیکھا کہ ان میں کیا کمی ہے؟ آج کی نوجوان نسل تو بہت زیادہ چینجڈ ہے. اگر ہم پچھلی جنریشن کو اور اب کی جنریشن کے ساتھ ڈفرینشیٹ اگر ہم کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, کیا کیا ان کو ضرورت ہے سیکھنے کی, کیا کیا کمیاں ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں یوتھ جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے,
جس طرح جماعتیں بٹی ہوئی ہیں, جس طرح ویژن اور ویوز بٹے ہوئے ہیں, تو آپ وٹ ڈو یو تھنک, آپ تو یوتھ کی آواز ہے نا ایز اے ایکٹیوسٹ. دیکھیں میں نے اس میں یہی آواز ان کے لیے بھی بنا کہ جو ہمارے جو میں آواز اٹھاتا ہوں, اور اس کی جو ہماری جین زی ہے نا, وہ تو ماشاء اللہ بڑی زبردست مجھے لگ رہا ہے کہ جو آگے ابھی اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں, جو 2000 کے بعد کے بچے ہیں, ان کے اندر ایک ایسا اسپارک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں یہ نیشن کو یہ ایک واقعی کہہ لیں کہ جو ہمارے چیلنجز ہیں ان سے وہ لڑ بھی سکتے ہیں, وہ کر بھی سکتے ہیں. جو آپ کی جین زی کے اندر میں اسپارک دیکھ رہا ہوں, جو ہماری جنریشن تھی, مطلب یہ آنے والی جنریشن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بلکہ جو ابھی سمجھ لیں کہ گریجویٹس ہونے والے ہیں بچے, اور جو ہماری تھی جو آج سے 10 سال پہلے گریجویٹ ہوئے ہیں, ان کے اندر میں یہی دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہمارے ہم عمر لوگ باہر بھاگ گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. کئی جو ادھر موجود ہیں ان کا اتنا ویژن کلیئر ہے. رہنے کے لیے تیار ہے جینزی کس لیے ادھر رہنے کے لیے, تیار جینزی یہاں پہ رہنے کی بھی تیار ہے. اور جینزی اب یہ جو میمز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ رول جینزی کا تھا. لیکن نہیں, میم سے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک کے حالات سے بھی خوش. جب پاکستان کے بارے میں بات ہے, حالات ایک الگ بات ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ چیلنج لینا آتا ہے, ان کو یہ چیلنج لینا آتا ہے کہ یہ پرابلم وہ پتہ ہے. جینزی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جینزی جو ہے نا وہ کیا ان کی سوچ کیا ہے. جو میں نے جتنا اسکولس میں گیا ہوں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے, اور اکثر اپنے حلقے کے جو ہے وہ اپنے ان اسکولس میں بھی جا رہا ہوتا ہوں. پرسوں بھی میں ایک اکیڈمی میں تھا, اس سے پہلے بھی ایک اسکول میں پنجاب کلچر ڈے کے اوپر بھی میں اسکولس کے اندر ہی تھا. تو جو گورنمنٹ اسکول کے بھی بچے ہیں, اور جو آپ کے یہ پوسٹ اسکول کے بھی بچے ہیں, LGS کے بچے ہیں, بیکن ہاؤس کے ہیں, ان کو بھی جب میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں تو یہ پتہ اپر جنریشن کو بلیم نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں یہ چیلنج بھی ہمارا ہے, یہ ایشو بھی ہمارا ہے, اور اس کو ٹیکل بھی ہم نے کرنا ہے. تو جب اگر یہ اسپرٹ ہو نا آپ کے اندر, کیونکہ ہمیں کوئی اسٹیج کے اوپر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے بتاتا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے صحیح کام نہیں کیا, نیا پاکستان کی ضرورت ہے. 1947 کے اندر جب ہمارے بزرگوں نے اتنا خون دے دیا, اتنی قربانیاں دے دی, تو کیا کسی نئے پاکستان کی ضرورت تھی؟ کہ اپنی فوج کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت تھی؟ ریفارمیشن کی ضرورت ہے نا, ریفارم کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھیں ہمیں ریولیوشن کی ضرورت نہیں ہے, ریولیوشن کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایوالو ہونے کی ضرورت ہے, ایولیوشن کی ضرورت ہے. ایولیوشن کیسے آتا ہے؟ ٹیبل ٹاک کے اوپر. ریولیوشن کیسے آتا ہے؟ خون ریزا. اب ایوالو ہو رہا ہے. آپ نے خون کہہ دی, خون کے ساتھ آتا ہے. جو آپ کا جتنا بھی آپ کے ریولیوشنز آئے ہیں وہ خون کے ساتھ آتے ہیں. خون تو نہیں بہانا نا, وہ خون ہے. تو آپ کے وہی کہہ رہا ہوں, کنٹینر پہ چڑھ کے ایک بندہ یہی کہتا تھا کہ خون بہائیں, لیکن ایک بندہ جو ہے مطلب اب ہماری سوچ کیا ہے, سوچ کیا ہونی چاہیے, یہ جین زی کی سوچ ہے کہ ایوالو کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی جھنڈا اٹھانا ہے اور ہم نے جو ہے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دینا ہے, خون بہانا ہے. دیکھیے خون بہا چکی ہماری کہتی ہے کہ ہم نے باہر نہیں جانا اور ہم یہاں پہ رہنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم اپنی زندگی وقف کریں گے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جو کہ ہم خود بھی کریں. اٹس امیزنگ, اور یہی ہونا چاہیے. 100% نہیں ہے یہ, لیکن یہ تبھی ممکن ہے اگر ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ اتنا بہترین سسٹم کر دے کہ ہمیں ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کون سی دنیا کے کون سے کونے میں گئے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ریپ وکٹمز نہیں مل رہے. آپ دنیا کے کون سے کونے میں گئے ہیں, ریپ وکٹمز نہیں مل رہے. آپ دنیا کے ایسے کون سے کونے میں گئے ہیں جو ملک یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم نے کسی دوسرے ملک کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. ساری پرابلم, سارے ایشوز وہاں پہ بھی وہی ہیں, یہاں پہ اکنامیکل. دیکھیں اپنا منہ لال تو نہیں کرنا نا, ہم نے اپنے آپ کو آپ نے باہر کیوں جانا ہے؟ پھر آپ نے باہر کیوں جانا ہے؟ تو پھر آپ یہ کہہ رہی کہ موجودہ حکومت کچھ اس طرح کا کر دے چمتکار, نہیں چمتکار دیکھیں کہ باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ان لوگوں کو بھی. ابھی آپ یہ دیکھیں روزگار کے لیے, نوکریوں کے لیے 1.5 لاکھ سے زائد اسکلڈ لوگ ابھی گئے ہیں جنوری فیبرری میں گئے ہیں. بالکل بیلاروس سے ہم نے MOU سائن کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے 1.5 لاکھ لوگ اور بھیجیں گے. ٹھیک ہے, وہ ایک اچھی بات ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ پارٹنرشپس ہیں. ضرورت نہ پڑے نا, یہاں پر اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کمائیں, کھائیں اور آگے اپنی نسلیں چلائیں. یہ پارٹنرشپس ہوتی ہیں, یہ ہونا چاہیے. دوسرے ملکوں کی پارٹنرشپس بھی ہوتی ہیں. دیکھیں لیبر, اب دیکھیں آپ کی لیبر کلاس جو ہے وہ ڈھنکی کے کیوں کیسے زیادہ ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لیبر وہاں پہ ہمیں شاید زیادہ پیسے زیادہ مل جائیں گے اور وہاں پہ ہم جو ہے سروائیو اچھے طریقے سے کر لیں گے. یہی سوچ لگا کے بندہ ڈنکی مارتا ہے نا, اور کیا سوچ کیا سوچے گا؟ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیبر ریٹ زیادہ ہونا چاہیے, لیبر ویجز زیادہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کہ پھر ہمیں اپنی قوم کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے. وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جین زی, تو ایک گورنمنٹ اسکول کا بچہ بھی بیٹھ کے AI کا اس کو پتہ ہے کہ چیٹ GPT آ گئی, ڈیپ سیک آ گیا. جنریشن ہی ایسی ہے کہ آپ ڈیجیٹلائز, وہ ان کی آنکھ ہی کھلی اس زمانے میں جب آپ سافٹ ویئر کو یوں دیکھیں گے. تو ہماری حکومت کو اور ہمیں اور میڈیا کو سب کس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھا ڈیجیٹل کانٹینٹ دینے کی ضرورت ہے جس کو قوم اچھے طریقے سے فیڈ کرے اور اس سے وہ نالج حاصل کر سکے. نہ ہی کہ اس طرح کا کانٹینٹ دیں جس میں بدتمیزی اور ولگریرٹی اور کوئی سمجھ رہے ہیں اس طرح کے معاملات دکھائیں. ولگریرٹی کون دے رہا ہے؟ دے رہے ہیں آپ کے بہت سارے یوٹیوبرز دے رہے ہیں. اچھا, یوٹیوبرس کی بات کریں یا کسی جماعت کی بات؟ میں یوٹیوبرس کی بھی بات کر رہا ہوں. نہیں, یوٹیوبرس دیکھیں ان کے اوپر ایک ایکٹ ہونا چاہیے نا, جس طرح بھی ہم تو ابھی بنا ہے نا, پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ آئی ہے, اس کے تحت وہ
اس flag کے اندر لیکن آتے ابھی ہیں بھی میں سمجھتا کہ ہوں اب کہ انہوں نے خود دیکھنا ہے نہیں کہ وہ دیکھیں کس نہیں طرح کا نہیں کنٹینٹ دے رہے ابھی ہیں کہ وہ اور اپنی خود پرسنالٹی کو ریپرزینٹ اچھا کر اب رہے میں ہیں. ایک اور چیز اس بتاتا کا ہوں. ہم کچھ نہیں کر اچھا سکتے. مجھے بتائیں, ایک ڈاکٹر ہے یا ایک وکیل ہے, اس کو لائسنس چاہیے ٹو پریکٹس, اوکے. ایک ہوسٹ ہے, اس کو ایکسپیرینس چاہیے کسی شو کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے. لائیو شو اگر چل رہا ہے تو اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے, ریکارڈڈ ہے تو اس پہ کم ذمہ داری ہے, کٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ کا یوٹیوبر ہے, وہ کوئی بھی یوٹیوب فون اٹھاتا ہے اور وہ کچھ بھی دکھاتا ہے, وہ بکتا ہے, اس کے پاس پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یوٹیوبر بن جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہمارے ہیں, ایسے قوانین نہیں ہونے ہم چاہیے تو کہ یہ روز, ہم تو اس پہ روز ہاں, بحث تو کرتے ہیں. میں آپ, بھی میں اس بات پہ اب ایگری کرتی اس کے ہوں. اوپر لیٹر لکھیں, ہم تو اس اس کے پہ اوپر نا روز لیٹر لکھا جائے آپ حکومت لکھیے کو اس اور پر سب کو. لیٹر کہ یہ جو بالکل لکھنا چاہیے. کریڈیبل کنٹینٹ نہیں ہوتا, فیک نیوز ہوتی ہے, فیک نیوز کے اوپر تو آیا ہے. ڈیفیمیشن کے حوالے سے میں نے فالس انفارمیشن جو آپ, 2019 کے اندر میں یہ نے نہیں ہونا چاہیے, 2019 کے اندر میں نے اپنی نہیں ہونا پارٹی کے چاہیے. اندر ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر میں نے یہ شیئر کیا کہ اس طرح کا فالس انفارمیشن ایکٹ آنا چاہیے. میں نے اپنا جو آپ کے اور بھی بالکل آنا چاہیے. آپ کی اور بھی ایجنسیز ہیں, آئی بی ہو گئی, دیکھیے آپ کی پیکا اسپیشل بھی کام برانچ کر ہو رہا ہے گئی, اس پر. پیکا دیکھیں نا, پیکا اب آ گیا, اور پیکا کے اوپر اور بھی مزید بھی کام ہونے چاہیے, ڈیولپمنٹس آنی چاہیے. 27ویں ترمیم کے اندر بھی آنا چاہیے کہ کون سا آپ یوٹیوب. 27ویں ترمیم پہ آگے, پہلے 26ویں کو تو میں ہم. بتا, لیکن 26ویں اتنی افیکٹو نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, 27ویں آئے گی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن میں تو آپ کو نیوز بھی دے رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے. نہیں وہ تو ہمیں بھی آنی اس چاہیے. وقت معلوم تھا کہ نہ جانے وہ 26ویں کیوں بن گئی. اب جب وہ بن گئی ہے تو اس کے اوپر 27ویں آنا ضروری ہے, لازم ہے. 27ویں آئے گی تو اس کے بعد 28ویں بھی آ سکتی ہے. اینی ویز مجھے یہ بتائیے بیفور وی ریپ اپ دس سیشن, یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ابھی یہ جو ہم تمام باتیں کر رہے ہیں, ہم گلے شکوے کر رہے ہیں یوتھ کو لے کر, اور یوتھ ایز اے فیوچر ہمارا ایک وہ کیا کہہ سکتے ہیں ایسٹ ہے, کیا ہونا یوتھ چاہیے؟ کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. ہمیں مذہب کے اوپر اور سیاست کے اوپر بٹنا نہیں چاہیے, ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور ہمارا ایک ہونے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان پراسپر کرے. اور پاکستان پراسپر اگر ہم سارے ایک ہوں گے, ایک جگہ پہ ہوں گے, اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کلیکٹیولی کام کریں گے, اپنے ڈیجیٹل کنٹینٹ کے اوپر کلیکٹیولی کام کریں گے, جب ہم ہمارا میڈیا کلیکٹیولی چلے گا, پولیٹیکل پارٹیز کلیکٹیولی چلیں گی. آپ کی جون سی مرضی پارٹی ہو, نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا, جون سی مرضی پارٹی ہو آپ کی, لیکن آپ کو سوچنا ہی چاہیے کہ پاکستان پہلے ہے, پاکستان کا شہری پہلے ہے, اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے بعد آپ کے اپنے حقوق ہیں. پہلے دوسروں کے حقوق پروٹیکٹ کریں, پھر اپنے حقوق کے لیے لڑیں. میرا خیال ہے یہی پیغام کافی ہوگا. آئی تھنک دس از اور انف. آپ کے ویوز بھی اس میں شامل ہیں تو ناظرین تک پہنچ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.